अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हम आज के अपने दर्स का आगाज कर रहे हैं। और जैसे कि आप हजरात को पता है कि ये तमाम के तमाम दुरूस जो है वो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उसके साथ आयात कुरानी से तमाम आपको रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं और आयात कुरानी के ज़रिए से उसकी रोशनी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान हो रहा है। तो आज जो आयत कुरानी मैं आपके सामने तिलावत करूंगा वो है सूरह अल मुरसिला। ये 77वीं सूरत है, 77 नंबर। क्योंकि आज जो वाकयात बयान किए जाएंगे तो इसमें ये भी इंशाअल्लाह आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ाई और उसमें जो तिलावत फरमाई थी तो वो ये आयत कुरानी थी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد अल्लाह के नाम के साथ जो आयत कुरानी आपके सामने पढ़ी गई और शैतान के शर से हिफाजत से और जिसको कि अल्लाह ताला ने जो है बिल्कुल ही क़यामत तक के लिए दूर कर दिया है और क़यामत के बाद भी वो खसारे में ही रहेगा। जो हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो वाव कुरान मजीद में हर्फ वाव दो तरीके से आता है। एक उसके माने और के होते हैं, अलीफ वाव रा, और दूसरे कसम के माने में आता है। तो यहाँ पर जो है वो कसम के माने से होगा। वल मुरसिलाति उर्फा, और कसम है हवाओं की जो छोड़ दी जाती है, यानी वो इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ही वहदहू ला शरीक है, मालिक है, खालिक है, राज़िक है और हर शय का अकेला मालिक है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा है। फल आसिफाती असफा, फिर वो तूफानी रफ्तार से चलती हैं। यानी कितने ऐसे हादसात हैं जो आप न्यूज में सुनते हैं, खबरों में आपको पता चलता है कि बहुत से इलाकों में जो हवाएं थी वो इतनी तेजी से चल रही थी कि दरख्त जो है वो गिर गए या इमारतों में जो है उनको नुकसान पहुंचा। मगर ये सब अल्लाह के ही हुक्म से होगा और उसका मकसद भी होगा लोगों को जगाना, उनको अल्लाह की तरफ और अल्लाह की कुदरत के तरफ जो है वापस लाना। और दीन इस्लाम की दावत और उसकी तबलीग जो हम करते हैं वो यही है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक, हर शय का मालिक, खालिक, राज़िक है। वन नाशिराती नशरा, और बादलों को उठाकर फैलाती है। जो बादलों का निजाम है, फल फारिकाति फरका, फिर मामले को जुदा करती है। यानी बादले जो होते हैं, बादल के अंदर से फिर उनमें बारिश का जो पानी आपको बरसता है और पानी मिलता है, अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की कुदरत का नजारा है। और जिसके जरिए से सारी दुनिया में रहने वाले इंसान और दूसरी मखलूक़ात की गुजर बसर का जरिया है। अगर बारिश ना हो तो खेती बाड़ी ना हो, अगर बारिश ना हो तो बहुत से दुनियावी मामलात हैं वो पूरे ना हो। यहाँ तक कि हमको आप देखिए कि पानी जो मुहैया किया जाता है, अगर किसी को प्यास लग रही है तो पानी पीने के बाद कितना वो जो है अपने आप को बेहतर समझते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
فالملقیات ذکرا، پھر یاد دہانی ڈالتی ہے، یعنی ایک یاد دہانی ہے روزانہ کا جو نظام ہے دن اور رات کا، ہواؤں کا، بارشوں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، سمندر کا، زمین کا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا، یہ سارا کا سارا جو قدرتی نظام ہے یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عذرن او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، انما توعدون لواقع، اور جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یعنی جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی سورہ المرسلات کی، اس میں اللہ رب العزت نے سمندر سے بھاپ کو اٹھ کر فضا میں جب جاتی ہے اور بادل بن جاتی ہے، اور ان بادلوں کو ہوائیں اڑا کر ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتی ہے، وہ ایک علاقے میں بارش برسا کر وہاں پر سبزی کا سامان کرتی ہے اور دوسرے علاقے کو خشک چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی آپ نے بہت سے ایسے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں سے نکلے ہیں تو ہو سکتا آپ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہو، لیکن اب جب آپ آگے چلے گئے اور کچھ دور جانے کے بعد آپ نے دیکھا وہاں اس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کا نظام ایک اور دوسرے کے درمیان فرق کرنے کے اصول پر قائم ہے۔ موجودہ دنیا میں اس اصول کا اظہار جزئی صورت میں ہو رہا ہے، اور آخرت میں اس اصول کا اظہار اپنے کامل صورت میں ہوگا، یعنی آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ہواؤں کی یہ نوعیت انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ان کا کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے زحمت بننا اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ موجودہ دنیا میں جب دو مختلف قسم کے انسان ہیں تو ان کے لیے اللہ کا فیصلہ دو الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوگا۔ جو نیکوکار ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں جگہ دے دیں گے، اور جو بدکار ہوگا وہ خواہ کتنے ہی اس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھا ہو کہ میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، اس کے لیے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندگی ہوگی جو دوزخ کی اور جہنم کی، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم کو یاد دہانی کروائی ہے۔ پھر ہواؤں کی یہ نوعیت اللہ کی طرف سے اتمام حجت بھی ہے، یعنی یہ لوگ جو آج کے بھی سائنٹسٹ ہیں یا دنیاوی تعلیم میں بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے تو ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے اور سمجھ کی اور فہم کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے۔ تو بجائے اس کے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے میں پن میں چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے ایک قسم کے غرور اور تکبر آ جاتا ہے کہ یہ تعلیم میں نے حاصل کی ہے، یہ رتبہ میرا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے کی ہے، میں ہی کلیور ہوں، میں ہی یہ سب کر سکتا ہوں، دوسرے ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے ہر حال میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ ولک الحمد ولک الشکر، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس مظاہرے کے بعد کسی کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے اور نہ رہے گی۔ تو جیسا کہ ہمارے درس کے گزشتہ بیان کیا گیا تھا، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے تعلق سے
اور اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اور حج کا احرام باندھا، اور پھر اس کے بعد کیا واقعات ہوئے تھے اس کو بتایا گیا تھا، اور کن آیات قرآنی کا اللہ رب العزت کی طرف سے نزول ہوا۔ ان میں سے ایک آیت سورہ المائدہ کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہے اس کو مکمل کر دیا ہے اور ایک نعمت کے طور پہ۔ اور پھر آخر میں جو ہے سورۃ العصر کی آیات قرآنی کا نزول ہوا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے تعلق سے بیان ہوا تھا۔ آج ہم جو بیان کریں گے کہ یہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فوجی مہم کے تعلق سے بیان کریں گے۔ تو رومن امپائر، جیسے گزشتہ کے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا چند ہفتے پہلے، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے غزوہ تبوک کے تعلق سے، اور اس کے بعد کے جو غزوات تھے ان میں سے ایک غزوہ تھا رومن امپائر کے تعلق سے۔ تو یہ رومن امپائر جو تھا یہ ہر وقت نہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کس طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور کیسے ان کے اندر جو ہے ان کے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں کسی کا فون بج رہا ہے، تو اس کو آپ یا تو سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں۔ کوئی شخص اسلام کا جو ہے اگر وہ اسلام کو اپنا لے اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، تو پھر وہ ہے اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ تو یہ رومن امپائر جو تھا ان کے لیے ایک بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی تھی، اور نہ صرف یہ گزشتہ جو اس سے پہلے اس سلسلے میں درس ہوا تھا اور غزوات کے تعلق سے بیان ہوا تھا، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت عروہ بن عمر جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی تھی، ظلم اور کیا تھا۔ اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کے پیش نظر سفر کے مہینے میں 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کی تیاری فرمائی، کیونکہ گزشتہ جو واقعات تھے، گزشتہ جو میں نے غزوے کے تعلق سے بتایا تھا، جبکہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ چلے گئے تھے، اور وہاں سے جو رومن امپائر کے لوگ تھے وہ سارے وہ چلے گئے تھے، اور وہاں کے قریب کے علاقے کے جتنے لوگ تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے اندر جو اسلام کے تعلق سے نفرت تھی اور ان کے اندر جو اسلام کے تعلق سے دشمنی تھی وہ جاری تھی رومن امپائر کی۔ تو اس سلسلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلکش۔ ایک جو ہے لشکر کو تیار فرمایا، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار الحمد للہ جاوید، اور کیسے اور آپ نے حکم دیا کہ آپ اس روم کے علاقے پر ہے اور وہاں کے سرزمین پر جائیں، اور وہاں ان کو اوپر جو ہے اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ اس وقت کا سپر پاور تھا رومن امپائر۔ اور اس کاروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو اسلام کے تعلق سے بھی بتا دیا جائے، اور دوسرے جیسے آپ حضرات نے سلسلہ وار جو
ہمارا درس چلتا آ رہا ہے شروع سے، تو غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کو ایک کے بعد دیگر جو حالات بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت الہی سے جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، غزوات جو ہے غزوہ احد ہو یا غزوہ بدر ہو یا غزوہ تبوک ہو یا اس کے بعد کے جتنے بھی غزوات ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت الہی، مدد الہی آتی رہی، اور ان کے حدود پر واقع جو ہے سب قبائل کا اعتماد اور مضبوط ہو جائے، اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باز پرس نہیں ہے۔ کلیسا کے جو لوگ تھے اور وہ جس قسم کے ظالمانہ طریقے زندگی اور جس طریقے سے ظلم و زیادتی کر رہے تھے دوسرے لوگوں پر، تو اسلام کا مقصد یہی ہے کہ ہر قسم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو، اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ تو اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے، یعنی وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ آئیں گے تو ہم تو اس کو ختم کر دیں گے اور ان کے اوپر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید بن جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، ان کو سپہ سالار بنایا، تو بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یہ تو بہت ہی نوجوان ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اور آپ ان کے ذمے یہ جو ہے جو اہم سپہ سالاری کی ذمہ داری دے رہے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ کسی اور کو آپ اس کے لیے تیار کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ یہ دانے سے بات آ جاؤ، نکتہ چینی سے بات آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہبر انسانیت ہے، سارے انسانوں کی بھلائی، ان کی کامیابی زندگی میں کوئی کروا رہے ہیں، آپ کو قرآن کی آیات قرآنی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، اللہ کی طرف سے میرے خیال میں کسی کا اسپیکر یہاں پہ یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ ڈرائنگ روم آپ کا ہے، میں آپ کی اتنی عزت کرتی ہوں، آپ کو چائے لا کے دیتی ہوں۔ اوکے، جزاک اللہ۔ آپ جسٹ سفیان they are all listening, the other people can listen. جی سوری، مجھے جو ہے وہ ایک جو آواز آ رہی تھی اس وجہ سے اس کو ان کا اسپیکر بند کرنا پڑا۔ بہرحال
تو यहाँ पर जो मैं बयान कर रहा था कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये तुम लोग बिला वजह के ताने ना दो, क्योंकि उसके जो है वो गलत बात थी। क्योंकि जब आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहबर मिल्लत हैं, और आपने अगर कोई किसी को सिपह सालार बनाया है, तो इस किस्म की बातें और इस किस्म के नुक्ताचीनी करना जो है वो सही बात नहीं थी। तो आप साहब ने फिर उनको याद भी दिलाया कि मेरे नजदीक महबूब तरीन इस वक्त इस जिम्मेदारी के लिए, सिपह सालारी के लिए उसामा बिन जैद बिन हारिसा हैं। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जिस वक्त मैंने जो है जैद बिन हारिसा को भी, इनके वालिद जो है, जो गुलामों में सबसे पहले मुसलमान हुए थे, इनको भी जब मैंने जो है सिपह सालारी दी थी, तो उस वक्त भी तुम लोगों ने इसी तरीके से नुक्ताचीनी की थी और इसी तरीके से तानाजनी की थी। तो उस पर अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि ये दोनों भी जो है, जो इनको जिम्मेदारी दी जा रही है, इंशाल्लाह ये पूरा करेंगे। और जैद बिन हारिसा के आप अगर वाकयात की तरफ जाएंगे और गुज़िश्ता के जो हमारे दुरूस हैं उनको सुनेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़रिए से कितनी कामयाबियां अल्लाह ताला ने अपने नुसरत इलाही और मदद इलाही और रहमत इलाही और फजल इलाही के ज़रिए हमको मिली। तो जब ये उन्होंने सुना साहबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने, तो उनको इस बात का एहसास हुआ और फौरन वो हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु के अतराफ में जमा हो गए और उनके लश्कर में शामिल हो गए, और फिर उनके साथ रवाना होकर जो मदीने से 3 मील दूर पर मकाम जर्फ जो एक इलाका है, वहां पर उन्होंने अपना खेमा लगा दिया, अपना जो है मारकी लगा दी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुतालिक ज़ाहिर तशवीशनाक थे, और इस वजह से वो आगे जा नहीं पा रहे थे, बल्कि अल्लाह के फैसले के इंतजार में वही ठहरे रहे। और अल्लाह का फैसला ये था कि ये लश्कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की पहली फौजी मुहिम होगी। और फिर जो मामलात थे, हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हज्जतुल विदा में ये ऐलान फरमाया था कि हो सकता मैं आइंदा साल तुम्हारे साथ ना हो हज में और मेरी मुलाकात ना हो, तुम मुझसे मनासिक हज भी सीख लो, और ये जो मैं वसीयतें तुमको कर रहा हूँ और हिदायत कर रहा हूँ इसके ऊपर अमल करो। और तुम्हारे साथ मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और जो है हयात तैयबा, हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। जब दावत दीन मुकम्मल हो गई और अरब की जो है अरब के हाथ में एक तरीके से सल्तनत इस्लामिया फैलती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने मुनव्वरा से जो सल्तनत इस्लामिया शुरू हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इसमें फैलाव हो रहा था और कामयाबियां हो रही थी। तो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात और एहसासात और अहवाल और गुफ्तार और किरदार से ऐसी अलामात नमूदार हो रही थी। जब आप बात कर रहे थे, जब आपके अखवाल, आप जो भी बात कर रहे थे, ये तमाम चीजों से कि जिनसे मालूम होता था कि अब आप सल्लल्लाहु इस हयात तैयबा को मुकम्मल करके अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं और वलविदा कहने वाले हैं इस दुनिया को। आप सल्लल्लाहु ने जैसे रमजानुल मुबारक में हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर था, और
کہ آپ ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دورہ کیا کرتے تھے مکمل. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 ہی دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال ایک مرتبہ دورہ قرآن نہیں دہرایا، بلکہ آپ جو دورہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دہراتے تھے، اس دفعہ یہ دورہ قرآن 2 مرتبہ آپ نے اس کو دہرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ یہ دور کرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں. اور جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے دوران میں، اس کے وقت میں سورہ نصر جو ہے وہ نازل ہوئی. چھوٹی سی صورت ہے 30ویں سپارے کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ لوگ جوق در جوق جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج کی شکل میں کثیر تعداد. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اور تسبیح کیجئے اللہ کی اور استغفار کیجئے، اور اللہ ہی ہے جس کے حضور توبہ کی جائے گی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے، اور یہ ایک قسم کی اطلاع تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واپس جانے والے ہیں. تو سفر کے مہینے میں شروع کے جو ہے 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک آپ احد کی پہاڑی کی طرف گئے، اور وہاں پر احد کے جو وہاں شہدائے کرام ہیں، اور وہاں پر جو وہاں تشریف لے گئے، اور شہداء کے لیے آپ نے اس طرح دعا فرمائی گویا آپ جو ہے زندوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور مردوں سے آپ یعنی جن کے انتقال ہو گیا ہے ان سے رخصت ہو رہے ہوں. پھر واپس آ کر آپ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جو ہے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اور رب ذوالجلال مجھے اپنی قدرت سے اس وقت حوض کوثر دکھا رہے ہیں، جو میں ابھی دیکھ سکتا ہوں یہاں سے اپنی آنکھوں سے. مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے. یعنی تمہارے اندر دنیا کی طلب اور دنیا کو حاصل کرنا، اور اس کے لیے جو بھاگ دوڑ اور اس کے لیے جو مقابلہ تم کرو گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ تم مختلف چیزوں کی برائیوں میں ملوث ہو جاؤ گے. اور ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آدھی رات ہو گئی تھی،
तो आप जन्नतुल बकी में आप तशरीफ ले गए, जो मस्जिद नबवी वसल्लम के साथ जो अभी तो मस्जिद नबवी वसल्लम के जो इलाका है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फैलता जा रहा है, तो अब जो है जन्नतुल बकी के साथ मिल चुका है वो। तो जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है, उस कब्रिस्तान को मस्जिद नबवी वसल्लम के साथ जो है, तो आप वहां पर तशरीफ ले गए और अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम पर सलाम, अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर, जो हमने सीखा है हुज़ूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए से, हिदायत के जरिए से। और लोग जिस हाल में हैं इसके मुकाबिल तुम्हें वो हाल मुबारक हो जिसमें तुम हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के लोग जिस हाल में हैं उससे जो है तुम जिस हाल में हो ये तुमको मुबारक हो, क्योंकि तुम इस दुनिया के तमाम मामलात से हटकर अब ऐसी जिंदगी में हो, आलम बरज़ख में हो। फितने तारीक रात के टुकड़ों की तरह एक के पीछे एक चले आ रहे हैं और बाद वाला पहले वाले से ज्यादा बुरा है। यानी ये फितनों का जो सिलसिला है एक के बाद दीगर होता रहेगा और वो बढ़ते ही रहेंगे। और इसके बाद ये कहकर आप शासन ने अहले कबूर को, यानी कब्र में जो वहां पर तमाम जन्नतुल बकी में हजरात थे मदफून, उनको बशारत दी कि हम भी तुमसे मिलने वाले हैं, यानी हमारी भी मुलाकात होने वाली है। इसी वजह से ये एक दुआ जो हम पढ़ते हैं कब्रिस्तान में जब जाया करते हैं तो वो यही दुआ पढ़ते हैं कि आप पर सलामती हो अल्लाह की तरफ से, और आप हमसे पहले जा चुके हैं और हम भी आपसे मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद इसी महीने में 29 सफर को 11 हिजरी जो दिन था, दोशंबे का जो दिन था, हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में आप जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए और वापसी पर जब आप तशरीफ ला रहे थे तो आपके सर में दर्द महसूस होने लगा, और न सिर्फ ये बल्कि हरारत की वजह से आपको बुखार भी आ चुका था और उसमें तेजी होती जा रही थी। फिर आपने अपने सर पर एक पट्टी बांध ली थी और ये आगाज था आपके उस सफर का, मरजुल मौत के जो है। आप शासन ने इसी हालत के मर्ज में 11 दिन आप शासन ने नमाज पढ़ाई, और जो रिवायात हैं उसके लिहाज से मर्ज की कुल मुद्दत 13 या 14 दिन आती है रिवायात के ताल्लुक से। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रोज बरोज बोझल होती जा रही थी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहहरात से पूछते रहते थे कि मैं कल कहाँ रहूंगा, क्योंकि सबकी बारी थी तो आप जो है जाया करते थे। और जब आप ये पूछा करते थे तो इस सवाल से अज़वाज मुतहहरात जो थी वो ये समझ गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं और उसकी वजह से बेहतर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक जगह ही मुकीम रहें। तो अज़वाज मुतहहरात इससे समझ गई और उन्होंने सबने मिलके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाजत दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पर जी चाहे, जिस जगह भी आप क़याम करना चाहते हैं, जिस घर में भी आप रहना चाहते हैं, जिस हुजरे में भी आप रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल रह सकते हैं।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں آپ منتقل ہو گئے، اور منتقل جب ہو رہے تھے تو حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں آپ چل رہے تھے. آپ کے دونوں طرف یہ دونوں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ پیر بھی جب آپ آگے بڑھا رہے تھے تو وہ زمین سے لگتے ہوئے یعنی گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، سٹ رہے. اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف لائے، اور پھر حیات مبارکہ کا آخری جو ہفتہ تھا وہی گزارا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ بھی سیکھا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درس دیا کرتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتایا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضع وہ اپنی ذات جو ہے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی دعائیں انہوں نے یاد کر لی تھی، حفظ کر لی تھی، وہ پڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھی، اور اس امید میں رہتی تھی کہ انشاءاللہ برکت سے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتی رہتی تھی. وفات سے 5 دن پہلے وہ جو دن تھا چہارشنبے کا دن تھا یا بدھ کا دن ایسا، تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی، اور آپ کے اوپر ایک غشی طاری رہی اور طاری ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ کہا کہ مجھ پر ایسے کرو کہ کنووں سے، مختلف کنووں سے پانی لاؤ اور مجھ پر جو ہے وہ بہاؤ پانی، تاکہ میں جو ہے وہاں لوگوں کے پاس جا کر کچھ بات کر سکوں. تو 7 مشکیزوں میں پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس پر بہایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے جسم مبارک پر. اور اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک جو لگن تھا اس میں بٹھا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب بس کر دو، اب جو ہے کافی ہے، تم نے جو پانی اس پہ مجھ پہ ڈالا ہے اور جو ہے بہایا ہے، یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ بہتر محسوس کیا، اور آپ کی تکلیف میں جو ہے تھوڑی کمی آ گئی، تخفیف ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ سر میں جو درد تھا، اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جو ہے بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا. صحابہ کرام جو ہے آپ کے اطراف سارے جمع ہو گئے. فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے. جو آیات قرآنی آپ پڑھتے ہیں ہر وقت قرآن مجید میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کی، انہوں نے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی، اور یہ تمام چیزیں ان کو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے کس کس طریقے سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی تھی. اور اسی وجہ سے آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید جو 1400
45वें साल में अब हम हैं। उस वक्त जिसका नुज़ूल हुआ था, आज भी उसका एक एक हर्फ जो है अल्लाह ताला ने इसकी पूरी हिफाजत का जिम्मा लिया है। जो कुरान मजीद की आयत है और क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। और न सिर्फ ये बल्कि जन्नत में रहने वाले जन्नतियों के लिए ये एक तिलावत का जरिया रहेगा हर वक्त इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको भी उसमें शामिल फरमाए कि इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो यहूद और नसारा है, इन्होंने शिरक में ये इंतहा कर दी कि जो अंबिया कराम थे उनकी कब्रों को जो है उनको सजदगा बना दिया। मस्जिद कहते हैं ऐसी जगह जहां सजदा किया जाए। तो आप साहब ने फरमाया इन्होंने कब्रों को मसाजिद बनाया और यहूद और नसारा पर अल्लाह की मार कि इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बनाया। यानी दूसरी और जो रिवायात मिलती है उसमें भी यही अल्फाज आते हैं। और आप साहब ने ये भी फरमाया तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लीजिए कि आज भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जब भी आप जाएंगे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वहां पर किसी भी किस्म का ऐसा कोई अमल जो है उसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, बल्कि वहां पर वो खड़े हुए हैं निगरान कि अगर आप किसी किस्म का ऐसा कोई अमल करेंगे तो वो फौरन आपको दूर कर देंगे वहां से। फिर आप साहब ने अपने आप को एहसास के लिए पेश किया और फरमाया मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले, और किसी की बेआबरूई की हो तो ये मेरी आबरू हाजिर है, वो बदला दे दे। आकाए नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान फरमाया। क्योंकि इस्लाम इतना प्यारा दीन है जो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जरिए से हम तक जो पहुंचा है, तो हमारे जो है रहबरे मिल्लत, रहबरे इंसानियत, सारी दुनिया की फलाह और बहबूद अगर है, कामयाबी है, तो आकाए नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जिंदगी में। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए और फिर आपने अदावत के ताल्लुक से और जो है मुख्तलिफ जो बातें आपने बताई थी उसको फिर दोहराया लोगों के लिए याद दहानी के तौर पे कि हर किस्म की दुश्मनियों से, हर किस्म के कीना और जो है हर किस्म के हसद, बुग़्ज़, इन तमाम बीमारियों से अपने आप को पाक रखो और हर किस्म के शिर्क से बचो। यहाँ तक के खबरों को जो है अंबिया कराम की कब्रों को जिस तरीके से यहूद और नसारा ने मसाजिद बना दी, सिजदगाह बना दी है, तुम जो है मेरी कब्र को, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसी जगह ना बनाना कि जो है पूजा का जरिया बन जाए। और फिर एक शख्स ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे मेरे 3 दिरहम बाकी है। वहां पर जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अगर मैं किसी का कुछ कर्जा देना हो तो मुझसे ले लो, तो एक जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 3 दिरहम मेरे देना है, तो मेरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह से फरमाया इन्हें अदा कर दो। इसके बाद अंसार के बारे में वसीयत फरमाई। अंसार कौन है? जो मदीने मुनव्वरा के रहने वाले। मुहाजिरीन कौन है?
جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہذا ان کے نیکوکار سے جو ہے قبول کرنا اور ان کے قطع کار سے درگزر کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی کا معاملہ، اگر کی قطع کار ہے، کسی سے قطع ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کر دو اللہ کے لیے. یہاں تک کہ جو ہے ان کی تعداد کھانے میں نمک کی طرح ہو جائے گی، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو، مددگار ہو، نگران ہو، تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے قطع کاروں سے درگزر کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں. اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. اور بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے جو ہے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن بعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فراست عطا فرمائی تھی، جو سمجھ تھی، جو فہم تھا، جو اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، تو وہ جو ہے اس وقت سب سے زیادہ صاحب علم تھے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، تو ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے. مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا جو دروازہ تھا اس نے کہا کہ بھئی سارے دروازے بند کر دیے جائے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ ہے حجرے کا وہ کھلا رہے. پھر اسی طریقے سے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 دن قبل جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف سے 2-4 ہو رہے تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں گے. اس وقت گھر میں
ایک مجمع تھا، کافی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی اس وقت اتنا کثیر مجمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کا تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت کے لحاظ سے، ناسازی کے لحاظ سے، تو اس کے غلبہ ہے اس وقت بیماری کا. تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے قرآن مجید کا نزول کیا ہے اور بس اللہ کی یہ کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں جو ہے اگر اس پر قائم رہیں گے اور حیات طیبہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرت العرب سے نکال دینا. آج جو حالات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے اور وہ سمجھتا فرمائے ہمارے جو ہے لیڈروں کو، خاص کر جو ہے ان ممالک کے جہاں پر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو پورا کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کے نام جو ہے خلاف ورزی کی جائے. دوسرے اس بات کی وصیت کہ جو بھی وفود آئیں گے، جو بھی ڈیلیگیشنز آئیں گے، جو بھی حضرات آئیں گے، اسی طرح ان سے نوازش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے جو ہے ہاسپٹیلٹی، ان کا مہمان نوازی کرنا، جس طریقے سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اور سنت یعنی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت کی. اور پھر آپ نے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز اور تمہارے جو ہے زیر دست تمہارے پاس کام کرنے والے ایسے غلاموں کو، تمہارے جو امپلائیز ہیں یا کنیزوں کا خیال رکھنا. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت باوجود اس دن تک یعنی وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 دن قبل تک یعنی جمعرات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے. اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ المرسلات عرفہ پڑھا، جو آیات قرآنی آج میں نے شروع کی تھی اور جس سے آج جو ہے ہم نے اپنے آیات قرآنی پڑھی تھی. والمرسلات عرفہ، یہ آیات قرآنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز مغرب میں آپ نے یہی پڑھی. لیکن عشاء کی نماز کے وقت آپ کو کافی جو ہے تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور بہت جو ہے آپ کو بوجھ لگنے لگا، یعنی زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی اور مشکل محسوس ہونے لگی. تو آپ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے حجرے میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ جب چلے گئے تو لوگوں سے آپ دریافت کرتے رہے کہ نماز پڑھ لی. تو وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے پانی کا انتظام کرو اور پھر آپ کو جو ہے اس میں پانی جو ہے
آپ کو پھر غسل دیا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی غشی طاری تھی، اور پھر جب تھوڑا سا آپ بہتر محسوس کر رہے تھے، فاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ بھی آپ نے پھر کوشش کی اور پھر اور ایک غسل کیا، لیکن یہی بات ایک کے بعد دیگر ہوتی رہی اور آپ جو ہے کافی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے کہلوایا کہ وہ جو ہے امامت کرے۔ انہوں نے پھر نماز عشاء کی امامت کی اور انہوں نے پڑھائی، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی دن تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ان ایام میں نماز پڑھائی۔ یعنی ان کی جو تعداد ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس میں امامت کی، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہلوا بھیجا کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ وہ امامت کرے، تو وہ 17 نمازیں ہیں اس کی تعداد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چاہ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری نہ دی جائے، اور لیکن جب بھی وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ آپ کسی اور کو بھی چاہیں تو اس کی ذمہ داری دے سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نمازیں پڑھانی ہیں۔ ہفتہ اتوار کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبیعت میں بہتری محسوس کی، قدرے جو ہے تھوڑی تخفیف محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹے، نماز جاری رکھے، اور آپ ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے ساتھ۔ تو آپ نے کہا لوگوں سے کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھائی دونوں صحابی کے سہارے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے آپ کو وہاں پر بٹھا دیا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا، اور اپنے ہتھیار جو تھے وہ مسلمانوں کو تحفے میں دے دیے۔ اور پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیل جو ہے وہ پڑوسن سے ادھار لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاد الف عین یعنی 75 کلو جو کے عوض میں رہن رکھی ہوئی تھی، یعنی اس کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبے کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا
اور صحابہ کرام جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے تو ان کے جو ہے ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید دیکھ رہے ہیں آپ نے حجرے سے پردہ ہٹا کر، تو کافی ان کو جو ہے ایک فرحت محسوس ہوئی، ان کو جو ہے خوشی محسوس ہوئی۔ اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنے ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے کے لیے کوشش میں تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی جو ہے وہ نماز چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کریں اور جو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیا کہ آپ حضرات اپنی نماز جاری رکھیں اور اپنی نماز کو پوری کریں۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردہ اس کا گرا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ جب دن جو ہے چڑھا اور وقت گزرتا رہا اور چاشت کا وقت آ گیا، جس کو ہم صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت، جب آپ جو ہے ایک نفل نماز پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے آپ نے ان کے کان میں کچھ آپ نے کہا تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور پھر اس کے بعد پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو پھر وہ خوش ہونے لگی اور اس سے ان کے جو ہے مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہم نے جب دریافت کیا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے کان میں کوئی بات کہی تھی تو تم رو رہی تھی، پھر اس کے بعد پھر بلایا اور کچھ کہا تو تم ہنسنے لگی تھی، تو یہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری وفات ہو جائے گی اور اس لیے میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے جب بلایا تو پھر اس میں جو ہے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے خاندان کے اور گھر کے لوگوں میں سب سے پہلے میری ملاقات تم ہی سے ہوگی اور تم ہی جو ہے میرے پیچھے یعنی میرے بعد تمہارا انتقال ہوگا اور تم سے میری ملاقات ہوگی۔ تو اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی کہ نہ صرف یہ کہ تم آؤ گی بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو سارے خواتین جو ہیں ان کے جو ہے سردار بنائے گا جنت میں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اور اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ پکار اٹھی، اقربا اباہو، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوبا اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں وعظ اور نصیحت فرمائی، اور ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور جو ہے آپ کو محسوس ہونے لگا کہ شاید کچھ عرصہ پہلے جو میں نے آپ کو واقعات بتائے تھے ایک غزوے کے وقت کہ ایک جو یہودی عورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے
زہر دیا تھا، اور تو اس سلسلے میں، تو اس لحاظ سے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خیبر کے علاقے میں جو زہر کھلایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے تھے کہ جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف جو ہے ابھی مجھے کچھ محسوس ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی وصیت فرمائی اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور وما ملکت ایمانکم، جو بھی لوگ تمہارے جو ہے زیر دست، تمہارے امپلائیز ہو یا تمہارے غلام ہو یا تمہارے نوکر ہو یا جو بھی تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہو، ان سب کے ساتھ جو ہے بہتری کا معاملہ کرو. اور آپ شاسن نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے. پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر ٹیک جو ہے لگوا دی، اور ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے موت کے وقت، آپ کے جو ہے یہاں سے جو ہے وفات کے وقت، اللہ نے جو ہے میرے اوپر اور ایک کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ آپ کے جو بھائی تھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ وہاں پر آئے اور مسواک لے کر آئے، تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ محسوس کیا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے آپ سے اشارتاً پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے مسواک کرنی ہے. یعنی آپ نے اپنے جو ہے سر کے ذریعے سے ہلا کر بتایا کہ ہاں مجھے کرنی ہے. تو آپ نے جو ہے سر کے اشارے کو سمجھ لیا. پھر آپ کے لیے مسواک لے کر آپ نے جب دیکھا یہ تو سخت ہے تھوڑی، تو اس کو اپنے جو ہے آپ نے منہ میں رکھ کے اس کو کافی دبایا، اس کو نرم کیا، اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے پھر آپ کو مسواک دی اور مسواک کروائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بڑا اللہ کا فضل اور کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بھی یہ ایک نہایت ہی بڑا کرم مجھ پر کیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے ہاتھ جو ہے چہرے پر پوچھتے رہتے اور فرماتے رہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. اور مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنا اور پھر اپنی انگلی اٹھائی اور نگاہ اپنی چھت کی طرف بلند کی، اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. یعنی آپ جو کلمات پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ہمراہ جو تو نے انعام سے نوازے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ. اور آخری فقرہ 3 بار دہرایا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کے وقت، یعنی صلاۃ الضحیٰ، ظہر کی نماز سے پہلے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت پیش آیا.
اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثے کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے خبر جو ہے فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ جو ہے بڑی تعداد میں آ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سے بڑا حادثے کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا۔ اور جب آپ نے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، یا ابتاہ اجاب رب داہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الى جبریل ننعاہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم خاتم النبیین، آقا نامدار، امام الانبیاء، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ کہا کہ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس۔ ہائے ابا جان ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی جو ہے ان کے ایسا حالت ہو گئی ان کی کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اور کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام یعنی بن عمران علیہ السلام، موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہے تھے، اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ رب کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور لوٹ کر آئیں گے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے تھے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس میں وہ غصے میں بھی آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے جب یہ واقعہ جب ان کو پتہ چلا اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ نے جا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو ہے دیکھا، اور اس میں جو ہے دھارے دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کو بوسہ دیا، چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی ہے۔
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھنے سے انکار کر رہے تھے کہ میں ان کو صدمے کی وجہ سے وہ تو ادھر صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے. کیونکہ تربیت جو تھی سب کی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. جب آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اس وقت مجمع کو اور کس نے اچھے انداز میں ان کو اطلاع دی. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور کہا اما بعد، اس کے بعد کہ من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حتى لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورہ آل عمران کی یہ آیت انہوں نے تلاوت کی. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ ان کی وفات ہو چکی ہے. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے یعنی شرک کا بھی جو معاملہ تھا یعنی اس سے بھی لوگوں کو دور کیا گیا اور بچایا گیا. اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو دوسرا جملہ انہوں نے یہی کہا کہ جو لوگ جو ہے تم میں سے جو بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کبھی نہیں مرے گا. الحی القیوم جو ہم پڑھتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن مجید کی آیت پھر تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو تم لوگ اپنے جو ہے طریقے زندگی کو جو ہے چھوڑ دو گے، یعنی دوسرے پرانے طریقوں کی طرف چلے جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے. اور جو شخص اس طریقے کا عمل کرے گا تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یعنی جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے گا اور اس کو پتہ رہے گا کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، قبر میں میت اترنی ہے، ضرور جیسی کرنی ویسی کرنی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بہت زیادہ غم میں تھے اور بہت زیادہ صدمے میں تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، رحلت فرما چکے ہیں. اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یعنی قرآن کی یہ آیت انہوں نے جب تلاوت کی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت کو یاد کر لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کا
جو ہے ورد کرنے لگے کہ واقعی. اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا تھا. یعنی ان کے لیے ایک تسکین کا ذریعہ بن گیا، صبر کا ذریعہ بن گیا، صبر جمیل جسے کہتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی جو ہے متحیر اور دہشت زدہ حالت میں، یعنی ایک دم ان کو خیال آیا کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے ہم جانتے بھی ہیں. تو الحمدللہ کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں جو تھے وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. دوسری جانب حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینی کے جو ہے معاملے میں کہ کون اب خلیفہ ہوگا، اس سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی اور مہاجرین اور انصار دونوں جو ہے بیٹھ کر اس میں گفتگو کر رہے تھے. اور بالآخر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلافت پر اتفاق ان کا ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے جن کے تعلق سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی سب سے افضل ترین بشر کہتے ہیں انسان کو، بعد الانبیاء انبیاء کے بعد، بالتحقیق زبان مبارک آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ بلا شک و شبہ حضرت اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے آپ ہر جمعے کے خطبے میں جو خلفائے راشدین کے نام پڑھے جاتے ہیں اور جو ہے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور اسی طریقے سے اور دیگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرا کے، تو یہ آپ دیکھیں گے وہ شروع اسی سے ہی ہوتے ہیں، اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اور پھر اس کام میں جو ہے دوشنبے کا جو دن تھا وہ سارا گزر گیا، پھر رات ہو گئی اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے کام کے لیے لوگ جو ہے معلومات میں اور اس کی تیاری میں مصروف رہے. اور پھر منگل کی جو صبح تھی، ٹیوزڈے کے دن، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاردار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا. گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا. منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کو پھر غسل دیا گیا اور غسل دینے والے جو حضرات تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عباس کے دونوں صاحبزادے گان تھے فضل اور قسم، قاف تا میم. اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، شین قاف را الف نون، اور پھر حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام. حضرت عباس، فضل اور قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے. حضرت اسامہ اور حضرت شقران پانی بہا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے کے رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید
यमनी चादरों में जो है जो आप शासन ने हमको तालीम दी है, उसी लिहाज से आपको उसमें कफनाया गया। इनमें कुर्ता और पगड़ी न थी, बस आप शास्त्रम को चादरों ही में लपेट दिया गया। आप शास्त्रम की आखिरी आरामगाह के बारे में साहबा कराम की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कोई भी नबी भी फौत नहीं हुआ मगर इसकी तदफीन वही हुई जहां फौत हुआ, यानी जहां पर जो फौत होता है, जो भी अल्लाह के पैगंबर है, उनकी तदफीन वही होती है। इस फैसले के बाद हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बिस्तर उठाया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी, और इसी के नीचे कब्र खोदी गई, और कब्र जो है लहद वाली थी, यानी बगली वाली जो कब्र होती है उसके साथ। इसके बाद बारी बारी 10-10 साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे शरीफ में दाखिल होकर नमाज जनाजा पढ़ी, यानी नबियों की या अंबिया कराम की जो नमाज जनाजा होती है वो क्या होती है, आप उस पे सलावात पढ़ेंगे, आप दुरूद पढ़ेंगे उनके, कोई इमाम नहीं होता उसमें, तो आप सब जो है साहबा कराम आते गए और दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहे, सलावातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जितने लोग थे बनु हाशिम के, उन्होंने जो है ये सिलसिला उनसे शुरू हुआ, और फिर महाजिरीन ने, फिर अंसार ने, फिर मर्दों के बाद फिर औरतों का सिलसिला खवातीन का जारी रहा, और फिर इनके बाद बच्चों का सिलसिला चलता रहा, और फिर इसके बाद जो है इसमें पूरा दिन गुजर गया, और फिर बुध के रोज यानी 4 चंबे की रात आ गई। रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद पाक को जो है आप सुपर्द किया गया, आपकी तदफीन की गई। चुनाचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के ताल्लुक से फिर जो है जो इल्म हुआ, जो बताया गया, पता चला वो, क्योंकि लोगों की कसीर तादाद आ रही थी एक के बाद एक, फिर उसके बाद जो है खवातीन का सिलसिला रहा, फिर बच्चों का सिलसिला रहा, तो उसके बाद फिर रात को आपकी तदफीन हुई, और उसमें फिर आपने जो है आवाज सुनी कि आपकी तदफीन हो रही है, और ये तमाम। तो अल्लाह ताला आज के जो वाक़यात हैं जो आपको बयान किए गए हैं उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला हमारे अंदर भी वो तक़वियत अता फरमाए, ईमानी तक़वियत, और वो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए कि इंशाअल्लाह ये क़यामत के दिन हमारे जो है हम जो है हुजूर अनमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो, और हम सब जो है हुजूर अनमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सच्चे नेक बंदे और बंदियां होके है, और बच्चे और जो भी हैं जितने उम्मती सब के सब वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक बने इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दर्स के ताल्लुक से अगर कोई सवालात हो तो आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आइंदा जो बयान होगा वो फिर नबूवत के सिलसिले में होगा, और उसमें मजीद आपको बताया जाएगा, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद आका नामदार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ, ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक से भी बयान चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह इसको फिर हम मुकम्मल करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप हज़रात जो है अगर कोई सवाल हो तो उस सिलसिले में आप सवाल कर सकते हैं, वरना फिर हम दुआ करेंगे। मेरे बड़े भाई साहब भी बीमार हैं, जाहिद सिद्दीकी साहब जो है कनाडा में, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला व आजिला व मुस्तमिरा अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह और दीगर जितने भी सारी दुनिया से जब जब जहाँ से भी आता है इत्तला आती है और लोग दरख्वास्त करते हैं दुआ के लिए, तो जो भी बीमार हैं उन सब के लिए दुआ होगी, जो बेरोजगार हैं उनके लिए, जो परेशान हाल हैं उनके लिए
جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے، اور جتنے ہمارے تعلیم میں ہیں لڑکے اور لڑکیاں ان کے جو ہے کامیابی کے لیے بھی، اور اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو اس کے دور ہونے کے لیے بھی انشاءاللہ، اور دیگر اس کے علاوہ جتنی بھی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ ہوتی رہیں گی۔ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شعبانی یہ میرا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ درود ابراہیم پڑھیے، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کا بھی حکم فرمایا تھا کہ کوئی بھی اتنے روزے نہ رکھے کہ وہ روزے جو ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ مل جائے، اس لیے آخری جو عشرہ ہو تو آپ اگر روزے رکھ رہے ہیں نفل والے تو پھر اس میں جو ہے آپ چند دن پہلے جو ہے اس کو چھوڑ دیجیے گا تو پھر انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ باقی پھر دعا کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم کو جو دعا سکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہم کو جو ہے رجب کی اور شعبان کی برکتیں عطا فرما تاکہ ہم جو ہے رمضان تک پہنچ سکیں۔ اور ایک حدیث جو تھی میں گزشتہ بھی بیان کرنے والا تھا حج کے تعلق سے، اس میں یہ تھا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدہ امہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو بھی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ کسی بھی قسم کے جو ہے جو شرائط ہے حج اور عمرے کی، جو آیات قرآنی میں نے سورہ البقرہ کی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جو ہے فسق و فجور سے بچے اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے، بد زبانی سے اور بد کرداری سے، ہر چیز سے، اور صحیح معنوں میں ان تمام اصول کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی سوالات نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القبر، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب العالمین آج کے ہمارے اس مجلس کو قبول فرما۔ رب العالمین حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبت عطا فرما، وہ حب رسول عطا فرما جو ہماری زندگی میں ساری زندگی اس دنیا میں بھی ساتھ ہو، اور پھر انشاءاللہ قیامت میں بھی ہمارا ساتھ آقا امامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اتباع رسول کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارنے والے بن جائیں۔ 86,400 سیکنڈ جو 24 گھنٹے میں ہم کو مل رہے ہیں، یہ جو فرشتے ہمارے جو ہے روزانہ کا حساب لکھ رہے ہیں، اس میں ہر سیکنڈ ہمارا صحیح معنوں میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں گزرنے والا ہو جائے، اللہ کی شدید ترین محبت کے ساتھ گزرنے والا ہو جائے، دنیا کے ہر معاملے میں، ہر کام میں ہم آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، آپ کے ہدایات اور آپ کی تعلیمات پر ہی ہم عمل کرنے والے ہوں زندگی کے ہر شعبے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما، خاص کر میرے بڑے بھائی صاحب زاہد صدیق صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما۔ رب العالمین علاوہ اس کے جتنے بھی لوگ ساری دنیا میں رشتہ دار، دوست احباب، اور جتنے لوگوں نے بھی جب بھی جہاں پر بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان میں جتنے بھی بیمار ذات ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
اور رب العالمین جن لڑکے اور لڑکیوں کے شادیوں کے تعلق سے ان کے والدین پریشان ہیں، فکر مند ہیں رب العالمین، اور ان کے بچوں کے لیے جو جوڑے جہاں لکھے ہیں اپنے فضل سے کرم سے ان کو منظر عام پر لا کر جلد سے جلد ان کی نکاح والی زندگی کے شروع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اسی آمین طریقے سے رب العالمین جن کی شادی آمین ہو چکی ہے رب العالمین ان کو نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ آمین جن کے اولاد دی ہے رب العالمین اس اولاد کو ان کو نیک و صالح بنا دے، اپنے والدین کی جو ہے عظمت، ان کا احترام، ان کے جو ہے خیال اور ان کی دیکھ بھال جو ہے محبت کے ساتھ کرنے والا بنے، ان کے جو دیکھ بھال بلکہ ان کے ایمان کا یہ حصہ ہو جائے کہ اللہ کی جو ہے خوشنودی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع جبھی ہے جبکہ والدین کے ساتھ جو ہے بد کلامی سے بچے، بد زبانی سے بچے، بد اخلاقی سے بچے، اور ان کی جو ہے اور ان کا احترام رکھے، کسی بھی قسم کی بے حرمتی نہ ہو پائے، اور ان کے جو ہے ہر وقت ان کے لیے اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ رحم والا معاملہ فرمائے جو میرے آمد سے پہلے سے بھی وہ فکر مند تھے، اور آنے کے بعد دنیا سے ہر لمحہ وہ اپنے خاص کر آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ہم کو سکھائی کہ تمہاری زندگی میں وہ ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے کہ کبھی ان کو حسد نہیں ہوگا، اور وہ کون ہے؟ وہ والدین ہیں۔ وہ کبھی بھی والدین اپنے بچوں کو بھی چاہتے ہیں کہ ان سے بھی بہتر نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جو ہے جو حیات ہے ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، نیکیوں کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں تو ان کے آخرت کی زندگی کو جو ہے قرآن کے نور سے منور فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان کے بچوں کو جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے ان کے جانے کے بعد کہ ان کے جو ہے خیال رکھنا اور ایصال ثواب کرنا اور قبر پر جا کر جو ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب العالمین ساری دنیا میں جو مظالم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں رب العالمین اپنے رحم اور کرم کی بارش فرمائے۔ رب العالمین جس طریقے سے خاص کر مسلمان جو ہمارے حکمراں ہیں وہ جس طریقے سے رہے ہیں اور جس طریقے سے ان تمام ممالک میں سارے ان کا کاروبار روزانہ اسی طرح ہو رہا ہے، جبکہ ان کے اپنے پڑوس میں بچوں کی جو ہے شہادتیں ہو رہی ہے، بزرگوں کی شہادتیں ہو رہی ہے، ماؤں کی شہادت ہو رہی ہے، بہنوں کی شہادتیں ہو رہی ہے۔ اے رب العالمین اپنا فضل و کرم فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، اور فلسطین میں رہنے اور بسنے والے جتنی بھی اقوام ہیں ان کو ایک اور نیک تو کتاب ہے، اگر ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دے تاکہ وہاں سے بھی سب مل کر دین کی خدمت اور دین کی محنت کرنے والے بن جائے۔ ساری دنیا میں بھی جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں رب العالمین ہر جگہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت اور ان کے ہر چیز کی، گھر والوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اے میرے مولا آپ کے جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امتی 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 کی جو دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم بھی آپ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی حفاظت فرما اور ان سب کو جو ہے دین و دنیا کی تمام نعمت عطا رب العالمین وہ ایمان کی تقویت عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی سے دبنے نہ والے ہوں بلکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ رب العالمین جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کہا ہے ان کی تمام دعائیں مراد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے پناہ مانگی ہے، رب العالمین ہم بھی آپ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں
इस उम्मत के लिए मांगा। ऐ रब्बिल आलमीन, इंशाअल्लाह शुरू हो चुका है। इसकी तमाम बरकत और सबसे अहम तरीन बरकत इसकी ये होगी, ऐ मेरे सारे मुसलमानों को हर किस्म के मजालिम से उनकी हिफाजत हो। ऐ रब्बिल आलमीन, मस्जिद अक्सा और फलस्तीन और रोहिंगा और जो है हिंदुस्तान और दीगर दुनिया के जितने भी ममालिक है जहाँ पर जुल्म और ज्यादती हो रही है मुसलमानों पर, रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमा और वहाँ हर किस्म की नफरतों को इस्लाम की मोहब्बत में तब्दील फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। भी इस बरतानिया के सबसे अमीर तरीन उमरा में एक साथी है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ईमान कामिल, अमल साले, रिज़्क़ कसीर की नेमतों से माला फरमाए और उनका इस्लाम कबूल करना जो है एक दीन की तबलीग का, और इस तरीके से सारी दुनिया में जो लोग इस्लाम इस वक्त भी कबूल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो तमाम उनकी हिफाजत भी फरमाए और उनको जरिया बना दे और दीन की तबलीग के फैलने का। अल्लाहुम्मा रब्बना व तक़ब्बल दुआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह फिर आइंदा मुलाकात होगी आप से आइंदा इतवार को। शुक्रिया।